नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं, लेकिन अब ये जंग जो कि अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई, ये अब एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां पे ये ख़तरा है कि ये जंग बढ़ जाएगी और इसमें दीगर ममालिक जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। मसलन हौज़ीज़ की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि बाबुल मंदब को वो बंद कर दिया जाएगा और उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया या दावा किया गया कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हमला किया था, जिसके बाद ये सूरत हाल जो है वो कशीदा हुई है। रीजन के अंदर पाकिस्तान एक बड़ा की प्लेयर है जो कि चाहता है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती रहे और ये ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि पाकिस्तान दोनों के साथ बहुत बेहतरीन ताल्लुकात का ख़्वाहां है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक मुआहदा भी है जो कि अमेरिका के साथ है और ईरान हमारा हमसाया भी है, हमारे बुरे वक्तों का साथी भी है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब भी पाकिस्तान का साथी है, दोस्त है, भाई है, तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन जो है वो हो गई है। पाकिस्तान इसमें क्या करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईरान की तरफ से अब सिकंदर मोमनी साहब आज इस्लामाबाद आए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की है, वज़ीर आज़म से मिले हैं, थोड़ी देर पहले उनकी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो अलामिया आया है उसके अंदर ये कहा गया है कि दोनों जो है वो चाहते हैं कि खित्ते के अंदर जो मामलात हैं वो बेहतर हो सके और बेहतरी की तरफ जाएं। अब पाकिस्तान का किरदार, सिकंदर मोमनी साहब की जो यहाँ आमद और ये जो वक्त है ये बहुत अहम है। क्या एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है? याद रहे कि कतर ने 10 रोज़ के लिए जंगबंदी का कहा है। क्या साल्सों की तरफ से या जो यानी कतर और पाकिस्तान दोनों की तरफ से अगर ये ऑप्शन मौजूद है और ये कहा जा रहा है ईरान को, तो क्या ईरान इसके लिए रजामंद होगा? क्या अमेरिका इसका ख्वाहिशमंद है? ये बहुत अहम सवाल है और ये बहुत क्रिटिकल टाइम है इस वक्त में इसके ऊपर फैसला होना। इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब इस वक्त ईरान जो है उसने अमेरिका के ऊपर मुख्तलिफ हमले किए। अमरीकी फ़ौजी तनसीबात, राडार, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ जो कि इस वक्त एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है और सबसे अहम पॉइंट है, न्यूक्लियर जो पावर है उससे भी ज़्यादा, और उसके ऊपर भी उन्होंने 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले ईरान ने किए हैं। अमेरिका ने ईरान में जो मिज़ाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स हैं उसके ऊपर अटैक्स किए हैं, फ़ौजी कमांड सेंटर्स के ऊपर अटैक्स किए हैं, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और बहरी फ़ौजी जो उनके अहदाफ हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक्स किए हैं। अब तक अमेरिका के 2 फ़ौजी तो अभी हलाक हुए, इससे पहले 14 फ़ौजी 28 फरवरी से लेके अब तक हलाक हो चुके हैं और ये कम तादाद नहीं है, याद रहे अमेरिका के लिए। जंग के अंदर अमरीकी नुकसानात भी इस वक्त जो है उसके ऊपर पूरी दुनिया लिख रही है। मसलन अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि 2 हफ्तों से जारी ईरान की जंग में 100 फ़ौजी ज़ख्मी हुए, 2 हलाक हुए और इसके अलावा ईरान से कशीदगी के बाद अमेरिका में जो खाम तेल के ज़खायर है वो तेज़ी से सुकड़ कर 45 साल से कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त सिर्फ 43 दिन का 43 डेज़ का की सप्लाई जो है वो अमेरिका में बाकी है, जो कि कहा जा रहा है कि तवानाई के हिसाब से स्ट्रेटजिकली अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है और इसके इशारे मिल रहे हैं और ये खुद अमेरिकी अखबार जो है वो लिख रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की दावत पे सिकंदर मोमनी साहब का यहाँ पे आना यकीनी तौर पर मैटर करता है और हो सकता है कि इसके अंदर अमेरिका की भी ख्वाहिश हो कि इस जंग को कम अज़ कम जो है वो पॉज किया जा सके। दूसरी जानिब टेलीग्राफ और न्यूयॉर्क पोस्ट ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ तवील और मुकम्मल जंग जारी रखने के लिए फ़िज़ाई दिफाई और तवील फासले तक जो मार करने वाले मिज़ाइल हैं उनकी वाफर तादाद मौजूद नहीं है। ये खबरें पहले भी आ चुकी हैं और टेलीग्राफ और पोस्ट यानी न्यूयॉर्क पोस्ट दोनों समझे जाते हैं ट्रंप साहब के हामी अखबारात हैं और उनके बहुत करीब समझे जाने वाले अखबार हैं। उनकी तरफ से ये दावा यकीनी तौर पर बहुत मानी रखता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त और अमेरिका के लिए ये नुकसानात कितने अहम हैं, क्योंकि आगे इंतखाबात भी होने वाले हैं। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं। कल बिलावल भुट्टो साहब गरजे थे, आज नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पहुँचे हैं, मरीम नवाज साहिबा वहाँ पे पहुँची है और मरीम नवाज साहिबा ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की है। जाहिर है दोनों इत्तेहादी है, इलेक्शन भी वहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त महाजराई किसी सूरत हाल है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो तकरीर की है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं। उन्होंने क्या कहा है ज़रा सुनिएगा।
الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو میں شہباز شریف صاحب میرا دل چاہتا کہ میں ان کو کہوں آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں. جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ جن صوبوں میں لوگ علاج کے لیے رول رہے ہیں وہ آزاد کشمیر میں علاج کی سہولتیں کہاں سے دیں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں سارے وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا. جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی خواہش کا اظہار کریں. یہ خواہش ہے یا ان کے دل میں چھپی ہوئی کوئی ایسی اس وقت رمق ہے کہ وہ کہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مرتبہ پھر سیاست کے سینٹر سٹیج پر آ چکے ہیں. کیسے سیاست کا محور کیسے بن رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو اس وقت ان کے بیانات ہیں اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست ہے وہ کس طرف جاری ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر پاکستان JUIF کے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا بیس ظفر اللہ خان صاحب سابق وزیر قانون PMLN کے سینئر رہنما. بہت شکریہ. اور جوہر سلیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں سابق سفیر ہیں اور بہت ہمہ جہت شخصیت ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی جوہر صاحب. اور آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے جوہر سلیم صاحب سے آغاز کرتے. جوہر صاحب سکندر مومنی صاحب کا یہاں پہ آنا کتنا معنی رکھتا ہے؟ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 10 دن کے لیے جنگ روکنے کا مطالبہ ثالثوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے یا پیشکش کی جا رہی ہے اس کو ایران قبول کر لے گا؟ جی آپ نے صحیح کہا. ایک تو خیر بہت ہی معنی خیز ہے یہ وزٹ اس وقت. although کہ اس کا انٹیریئر منسٹر نے ان کو اس کی دعوت تو کافی پہلے دی تھی لیکن ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ایران نے ویسے تو ریجیکٹ کیا ہے قطر کی وہ آفر جس میں قطر نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اور پاکستان بھی اس میں شامل تھا. وہ 10 دن کی جو جنگ بندی تھی اس میں کوئی $1.3 بلین بھی ساتھ جو ہے ان کو فوری طور پہ دینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ بھی ان کو مل سکتے ہیں. اس کے باوجود وہ ریجیکٹ ہوئی. ظاہر ہے کہ ایران جو ہے نا جب تک وہ کوئی آپس میں پہلے مذاکرات کے ذریعے ایک بات چیت امریکہ بھی اس میں آن بورڈ نہ ہو وہ یک طرفہ طور پہ تو شاید اس طرح کی چیز قبول نہیں کرتے. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اس پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ MOU سائن ہونے سے بھی اور اس کے بعد بھی کہ اس میں بہت سے ایسے دشوار وقت آئیں گے کہ لگے گا کہ سب کچھ جو ہے نا سارا پروسیس ہی بریک ڈاؤن کر گیا ہے اور پھر اس میں پاکستان کی ضرورت پڑے گی قطر کی ضرورت پڑے گی انٹرمیڈیٹریز کی ضرورت پڑے گی. اور وہ بالکل آغاز کے ساتھ ہی وہ ہو گیا کیونکہ اس میں اہم مسئلہ یہ جو اپنے ہرمز کا ہے. تو اب اس پہ دونوں جو فریقین ہیں انہوں نے اپنا زور لگایا ہے اس وقت. دونوں نے یہ بتا دیا کہ جی وہ کاسٹ کتنا بڑھا سکتے ہیں. امریکہ نے بامبنگ کے ذریعے ایران نے دیکھیں شپس کو بار بار جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں ابھی بھی پہلے کیے تھے پھر اس کے بعد کیے پھر ابھی ریسنٹلی تو انہوں نے 2 شپس کو بہت میجر جو ہے نقصانات پہنچائے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے کسی طرح بھی وہ کہ اپنے ہرمز کو بالکل ہی اس کا وہ کنٹرول یا کسی طرح بھی اس میں ان کی کوئی عمل و دخل نہ ہو وہ تو ان کو قابل قبول نہیں ہے. اچھا امریکنز نے بھی یہ بتا دیا کہ ہمیں یہ جو ہے نا ایران کا کنٹرول اس پہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجازت سے گزرے ہیں ان کے ڈیزگنیٹڈ راؤٹ سے گزرے ہیں. وہ تو انشورنس کی بات بھی کر رہے تھے. انہوں نے تو ایک وہ اتھارٹی بھی بنا دی ہے پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی. تو وہ سارا پیرافینیل امریکنز کو قابل قبول نہیں ہے. تو ابھی دیکھیں ایک وایا میڈیا ڈھونڈنا ہوگا. اس سے پہلے ظاہر ہے کہ پوسٹنگ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. امریکہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ایکشنز بھی ہیں ساتھ ساتھ مزید دبکی آمیز اسٹیٹمنٹس بھی ہیں. ایران کی طرف سے ابھی ہوتیز والا بھی انہوں نے جو ہے وہ بھی ایک اسٹریٹجک سگنلنگ ہے. ہوتیز کی طرف سے جو اعلان کروایا ہے اس پہ میں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ ایک اسٹریٹجک سگنلنگ ہے اس وقت تک جب تک کوئی ایکشنز نہیں ہوتے ان کی طرف سے. کیونکہ اگر وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. ایک تو خیر دیکھیں کوئی 20-22% کے قریب تیل اور باقی چیزیں یہاں سے جاتی ہیں اپنے ہرمز سے. کوئی 12% کے قریب جو ہے وہ وہاں سے جاتی ہیں جو ہے نا باب المندب سے ریڈ سی سے وہ ہو کے باب المندب سے آگے پھر وہ گلف آف عدن. لیکن اب مسئلہ کیا ہے اس میں کہ اگر ہوتی اس کو بھی بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان سعودی عرب کا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جو تیل ان کا ہے ان کے پاس تو ایک پائپ لائن تھی تو انہوں نے کوئی 60% سے زیادہ تیل جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا امبوخ کے پورٹ کی طرف جو کہ سارا ادھر سے گزر رہا ہے اب وہ جو ہے باب المندب کی سائڈ سے.
تو اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے وہ سعودی عرب ہوگا، لیکن باقی بھی ورلڈ مارکیٹس بھی ہوں گی، جو ہے پورا خطہ بھی ہوگا. ٹھیک بات ہے. تو یہ ایران کا نے ایک قسم کی سگنلنگ کی ہے کہ دیکھیں ہم مزید کاسٹ اور بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن ان کا یہ وزٹ جو ہے سکندر مومنی کا، وہ اس میں کیونکہ پریلیمنری بات چیت بھی ہوگی اور کچھ وہ میسیجز بھی لے کے آئے ہوں گے، اس میں صاف صاف انڈیا ہے کہ ایران یہ سارا کچھ دکھانے کے بعد اب وہ مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح آنا چاہتے ہیں کہ امریکنز کو وہ بتا دیں کہ دیکھیں ہم بالکل یہ نہیں کہ پورا ہی ہٹ جائیں گے آپ نے ہرمز سے، کوئی وایا میڈیا ہی آپ کو تلاش کرنا ہوگا، کوئی بیچ کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. یہ بھی نہیں کہ ہمارا میں بھی مگر اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی جارج صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت امریکہ کو خود بھی لگ رہا ہے کہ یعنی وہ اس وقت مشکل میں ہے، میزائل کی تعداد کا ہو یا خام تیل کی کمی کا ہو یا 43 دن کے ذخیرے، تو امریکہ بھی پھنسا ہوا ہے اس وقت، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بات چیت کرے، تو ایران یہ سچویشن کو سمجھ رہا ہے؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں امریکہ کی ایک تو داخلی سیاست ہے، وہاں پہ بھی جو اثر پڑ رہا ہے مڈ ٹرمز پہ. اب تو پہلی بار ہے کہ جو رائے عامہ کے سروے ہیں، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی صرف وہ ہاؤس ہاریں گے جو ہے نا ریپبلکنز، اور سینٹ وہ جو ہے ان کے پاس ہی رہے گی میجورٹی. ابھی جو لیٹسٹ سرویز آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید دونوں ہی ہاؤسز جو ہیں، ہاؤس بھی اور سینٹ بھی، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو بھی اور سینٹ بھی، دونوں بھی ہار سکتے ہیں. تو ایک تو وہ پریشر ہے. پھر اکنامک پریشر، آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں اسٹریٹجک ریزرو صرف امریکہ کے ختم نہیں ہو رہے، وہ باقی ملکوں کے بھی، اور اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں بہت سے یورپین ممالک بھی شامل ہیں. سب کے اسٹریٹجک ریزروز جو ہیں وہ بہت ہی اس وقت کم سطح پہ ہیں. اب ان کا جو ہے نا پلان تو یہ تھا کہ اس میں جب یہ موقع ملے گا تو دوبارہ سے ان کو فل کرنا شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فل کرتے تو یہ معاملہ دوبارہ سے اس طرف چلا گیا. تو بالکل وہ پریشر، اکنامک پریشر بھی ہے، پولیٹیکل پریشر بھی ہے، اور ابھی ان کی کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، اس کا بھی پریشر ہے امریکنز پہ دوبارہ سے. کیونکہ آپ کو جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ ان کے لیے باڈی بیگز امریکہ کے لیے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے اب کوئی بھی باڈی بیگز ایکسیپٹ کرنا. ایون چند کیجولٹیز بھی وہاں پہ سیاست میں بہت زیادہ جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کے لیے اس وقت کاسٹ خاصا بڑھ گیا ہے، پریشر بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ اگر اسی طرح کنٹینیو کریں تو اس میں پھر خطرہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ ایک انکنٹرولڈ ایسکیلیشن کی طرف جا سکتا ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے حق میں ہے، دونوں کے کہ وہ بات چیت کرے، اور 10 دن بھی کی وائبل ہو سکتی ہے کہ 10 دن کے لیے پاز آ جائے اس وار میں. جی پاز آتا ہے یا ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں مذاکرات، بے شک وہ بالواسطہ کرتے ہیں یا بلا واسطہ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ جو ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اس میں، کیونکہ دے ہیو ایگزاسٹڈ وہ جو اپنے ہیں نا جو ریسورسز ہیں ایک دوسرے کے لیے کاسٹ بڑھانے کے اس فیز تک. اگر اس کے بعد اگر وہ نیکسٹ فیز پہ آتی ہیں تو وہ پھر جو ہے دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا بیسر صاحب، اب ایک سوال جو ہے نا جو مطلب پوچھا جاتا ہے، ظاہر ہے پاکستان کا اتنا اہم کردار ہے اس وقت ریجن کے اندر بھی، ورلڈ وائڈ بھی دیکھا جائے تو بڑا پاکستان کا اہم کردار ہے، لیکن پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کنٹرول میں تو کم از کم نہیں لگ رہے. آزاد کشمیر کی صورتحال ہو، بلوچستان کی ہو، پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این کے ہاتھ میں نہیں ہے، اوپر سے محاذ رائے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے. تو کیسے آپ نمٹیں گے؟ دو محاذ ہیں مختلف اور مختلف کردار ہیں. دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن پاکستان نے پچھلے کچھ ہفتوں میں، مہینوں میں غیر معمولی طور پر کردار ادا کیا. فنڈامنٹلی تو غالباً وہ جو مارکہ حق میں ہمیں ایک بوسٹ ملا، اور اس کے بعد غالباً ہم اس پوزیشن میں تھے کہ شاید اتنی نیوٹرلٹی ہماری تھی کہ ایران ہمیں ایز اے میڈیٹر قبول کرتا، ورنہ ایران کے لیے مشکل ہے نا کسی اور کو قبول کرنا. ہم پہلے بھی ایران کے مفادات کو کوئی دکھ رہے تھے، تو اللہ نے ہمیں موقع دیا اور ایک اچھا ہم نے اسلام آباد اکارڈ جیسا بھی ہوا ایک صلح و صفائی کوشش کی. پاکستان کی اس میں سب سے بڑی تو یہ تھی کہ ایران ایک طرف اور سعودیہ ایک طرف، دونوں کو ہم لے کے چلے. چین ایک طرف، امریکہ ایک طرف، ہم دونوں کو لے کے آسان کام نہیں تھا. لیکن اب نہیں لگ رہا کہ مشکل ہو گیا؟ نہیں مشکل ہوگی. میں بتاؤں کہ یہ اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور باب المندب میں ہوتیز جو ہے وہ صاحب ذرا ایران کے ہے، چھپنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اس کو چلتے ہیں، اور اس سے اگر سعودیہ افیکٹ ہوتا ہے تو میرا خیال میں ان دا لانگ رن ہمارے لیے مشکلات ہیں. مشکلات ان دا سینس ہے کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور ہم نے تو اعلان بھی کیا ہے، اللہ نہ کرے کہ وقت آئے اور بہتر ہے کہ دونوں ایران بھی اور امریکن بھی یہ احساس کریں کافی انف کافی ہو گیا.
لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دو ایشوز سیٹل کرنے ضروری ہیں، ان کے لیے پھر ہم اپنے بھی آتے ہیں۔ ایران پہ جب حملہ ہوا ٹوٹل ایلیگل تھا، ظلم تھا، شہادتیں ہوئیں، ہمارے لوگ مارے گئے، اسرائیل ہو جائے امریکہ دونوں نے، لیکن اس وقت پوری دنیا کی حمایت ایران کے ساتھ تھی۔ لیکن اب جو چونکہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا ایشو بنا ہوا ہے، اس میں بین الاقوامی طور پہ شارٹ رن میں ایران کھوئے گا، اینڈ اس بات کا خطرہ ہے اگر یہ معاملہ لمبا ہوتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ چائنا اور رشیا نیوٹرل ہو جائیں گے اور یورپ امریکہ کے ساتھ مل جائے گا۔ لہٰذا ایران کے لیے بھی شاید بہتر ہے کہ جتنی آنکھیں دکھا لیں آگے چلیں، تو میرا خیال میں ہو جائے گا۔ باقی رہے گی ہمارا، یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہے پاکستان کی سیاست میں تو جب سے پیدا ہوں ایسی میں نے دیکھی ہے، الیکشن میں تو ٹیمپریچر اونچے ہوتے ہیں، اور گلگت میں بھی چلا ایسے ہی ہوا، بلاول صاحب نے باتیں کی، ہم نے کی، ادھر کی ادھر کی، کچھ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بلاول کی زبان خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں میرے خیال میں پراپر نہیں تھی، رہ گئے نعرے اشارے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ مریم بی بی نے نا بڑے آرام سے بات کی، ان مسائل پہ بات کی کہ جی وہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں اسپتال نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی چونکہ پروگرام میں نہیں ہے، لیکن مریم بی نے جو کہا ہے سندھ کے حوالے سے کہا ہے، آف کورس انہوں نے نہیں، دیکھو نا اس شخصی تو نہیں کیا نا، میں تو کہہ رہا ہوں خواجہ آصف کے بارے میں جو لفظ کا مناسب نہیں تھا، لیکن دیکھیں الیکشن میں تو انہوں نے ہمیں کہنا، ہم نے ان سے کہنا ہے، ہم ایک پارٹی تو نہیں ہے، مولانا کے خلاف بھی محاذ نہیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھو نا ہم ایک پارٹی تو نہیں ہے نا، ہم الگ پارٹی ہیں، لیکن ہم الائنس ہے، الائنس رہے گا ہمارا۔ دیکھیں مولانا صاحب ہم نے تو نہیں کیا، اور مولانا ہمارے تو بہت قابل احترام ہے، میرے ذاتی طور پر بھی، ہمارے جماعت کے لیے بھی، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اب اس کو سمیٹنا چاہیے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ سمٹ جائے گا، لیٹ اٹ ڈائی ڈاؤن، ٹھیک ہے۔